अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमारा ये जो ईटिंग डिसऑर्डर की सीरीज है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जैसे कि हमारे इस वीक में हमारी 5th अपनी हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं लेट्स टॉक की, और हमारी सीडी का जो इनिशिएटिव है कम्युनिटी ईटिंग डिसऑर्डर इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन बाय अस, ये उसके लिए हमने आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट को अपने साथ इनवाइट किया है। और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने जो ये सीडी का इनिशिएटिव लिया, तो ये आइडिया बेसिकली हमें कहाँ से आया, या वो कौन था जिसने हमें इस चीज के लिए कन्विंस किया कि पाकिस्तान में इस इनिशिएटिव को लेने की जरूरत है और इसको लीड करने की जरूरत है, और इस पे पाकिस्तान के अंदर काम करने की जरूरत है और मुस्लिम वर्ल्ड में भी इस ब्रेक थ्रू की जरूरत है। तो वो आज वो जो पर्सनालिटी है आज वो हमारे साथ हैं, एंड महा हमारे साथ हैं। महा इनका ब्लॉगर नेम है, लेकिन अभी हम महा से थोड़ी सी महा का इंट्रोडक्शन भी जानेंगे और चीजें भी जानेंगे। लेकिन आज मैं आपको अगर ये वीक महा के इंटरव्यू के बगैर होता तो मेरे ख्याल से ये वीक पूरा ना होता, बिकॉज महा इज द पर्सन who pushed us, who really pushed us that we have to do something in Pakistan, we have to do something for the Muslim world, we have to take the lead. So thank you very much, Maha. एक तो हमें ये इनिशिएटिव को लेने करने के लिए कि आपने हमें इतना ज्यादा इनकरेज किया, एंड यू वर द वन के जिसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया, और हम उसको अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी और आहिस्ता आहिस्ता बाकी मुस्लिम कंट्रीज में भी लेके चलेंगे। एक तो मैं आपको इस पे भी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ, और सेकेंडली थैंक यू वेरी मच, आज आपने अपना टाइम थोड़ा स्पेयर किया और आप हमारे साथ इस हमारी एपिसोड के अंदर स्पेशल वीक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाइए हमारे आज जितने भी ऑडियंस हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको। जी, ओवर टू यू महा। जी, इन्होंने बहुत हाई वर्ड्स यूज किए मेरे लिए, सो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करती, बट माशाल्लाह से आप सबको पता है इनका जो काम है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकती, आप इनका काम देखें एंड यू विल नो हाउ इनक्रेडिबल शी इज माशाल्लाह से। तो मेरा एक्चुअली माय रियल नेम इज नादिया, और नादिया शबीर, और माहा खान मेरा ब्लॉग नेम है। जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो मैंने इस नाम के अंदर शुरू किया था। तो बेसिकली मैं ड्यूल नेशनलिटी में आपको कह सकती हूँ। मैं पैदा यूके में हुई थी, लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो काइंड ऑफ पाकिस्तान में हुई है, फिर वापस यूके में हुई है। और मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था 2012 में, और ये एम यही था कि क्योंकि मैं पर्सनली इस इलनेस के थ्रू गई थी, तो एक आप कह सकते हैं कि एक जस्तजू थी काइंड ऑफ के लोगों को समझाओ कि ये जिस चीज के थ्रू मैं गई हूँ ये एक मतलब ये मेरी खुद पैदा की हुई नहीं थी चीज, मतलब ये एक इलनेस थी, इसके बारे में मैं बताना चाहती थी। और तो यही मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, और यही मैं आपको कह सकती। ओवर टू यू डॉक्टर। जी, अच्छा महा, जैसे अभी हमने बहुत कोशिश की है कि पिछले हमारे इस वीक में हम लोगों को काफ़ी जो है उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ईटिंग डिसऑर्डर्स के हवाले से, और हम इस्लाम के साथ भी उसको एक थोड़ा सा लिंक करके और चीज़ों को बता रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एक जो बहुत बड़ा सोशल टैबू समझा जाता है किसी हमारी सोसाइटी में, स्पेशली आप देख लें अगर ईस्टर्न सोसाइटीज हैं या पाकिस्तान है स्पेसिफिकली, तो आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन है बॉडी शेमिंग। हम चाहे हमारे छोटा सा बच्चा है अगर वो ज्यादा खा रहा है, स्पेशली गर्ल्स, चाहे वो खा रहा है, और हमें ये एक नॉर्मल है हमारे पेरेंट्स के लिए भी और जो उसके रिलेटिव्स भी हैं, ज्यादा ना खाओ मोटी हो जाओगे, ये ना करो, ये ना पहनो, यूं ना करो। तो ये बॉडी शेमिंग एक हम देखते हैं अपने कल्चर के, अपने सोसाइटी में, कि जब एक छोटा सा बच्चा या बेटी स्पेशली जो है वो शुरू करती है तो वहां से ये चीज शुरू हो जाती है। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे एक ये सोसाइटी टैबू है, तो क्या आपने यूके के अंदर भी इस चीज को एज ए सोसाइटी टैबू देख रही हैं आप? एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैंने जो फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस किया था वो पाकिस्तान में था। तो वो भी मतलब मैं यू नो आई यूज्ड टू बी, मैं मेरे ख्याल में मैं टीनेज इयर्स में मैं बिटवीन यूके और पाकिस्तान की शिफ्ट हो रही थी कॉन्स्टेंटली। कभी एक साल में पाकिस्तान होती तो कभी फिर मैं यूके होती, तो ये शिफ्टिंग है ये कांस्टेंट थी। जब मैं कंसेक्यूटिवली यूके में 2 साल के लिए रही थी,
سو وہ کنزیکٹیو میرے فرام the ایج آف 13 till 16 میں یو کے میں تھی. اور 16 کے بعد جب میں نے اپنے GCSE ایگزامس کیے تو میں پاکستان آئی ہوں, اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی پاکستان آنے کے لیے سمر ہالیڈیز کے لیے, بیکاز ہم وہاں پہ رہتے بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم وہاں پہ نا مجھے کسی نے کہا کہ اگر او واو آپ تو بہت ہیلتھی ہو گئے ہو. اور یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بندے کی طرف سے کامنٹ تھا, وہ بہت زیادہ ملٹیپل کامنٹس. ایز اے ٹین ایجر آئی تھنک آپ کے آپ کا مائنڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے, آپ سینسیٹیو ہوتے ہو. پہلے میں شاید اتنی سینسیٹیو نہیں تھی, لیکن جب میری مام کی مدر کی ون آف دا ریئلی گڈ فرینڈس شی سیڈ ٹو مائی مدر کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو, لیکن آپ اپنی بیٹی کو دیکھو, یہ تو پانی بھی پیے تو ان کو لگ جائے گا. اور مجھے یاد ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ پانی بھی پیو مجھے لگ جائے گا. اوکے, وہاں سے نا میں ایک دم میرے ذہن میں بیٹھ گیا. میں نے کہا, میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں آپ فیٹ ہو گئی ہو, موٹی ہو گئے ہو. اچھا, مجھے وہ بہت اینڈ دین لائک وہ وہاں سے اب یو کین امیجن کہ وہ میں پاکستانی ہالیڈیز پہ, اب مجھے یو کے جانا اپنے اے لیولس شروع کرنے کے لیے. میں نے تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو یہ ویٹ اتارنا ہے. اب وہ ایزی نہیں تھا کیونکہ آپ ڈیولپمنٹ پروسیس کے تھرو جا رہے, تو وہ ایج ہے کرٹیکل, آپ کی باڈی کو ڈیولپمنٹ چاہیے. میں واپس یو کے گئی تو آئی تھنک یو کے پہ میں نے, کیونکہ ہم لوگ بہت لائک لیٹس سے کہ یو کے بھی ہم لوگ کے منی پاکستان سے, ہماری اپنی سوسائٹیز ہیں, ہم لوگ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, بہت شیلٹرڈ کائنڈ آف اپ برنگنگ ہے کہ لائک ہمارے اگر نیبرز بھی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, تو جن کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ بھی پاکستانیز ہیں. سو اٹس اے سملر کائنڈ آف انوائرمنٹ. تو آپ ایک پاکستان سے نکل کے دوسرے پاکستان میں واپس آپ آ جاتے ہو. آئی تھنک وہاں پہ میں نے اس لیول پہ فیل نہیں کیا till I was exposed to the media in UK. اور جب میں نے وہاں پہ میڈیا پہ فوکس کرنا شروع کیا تو اوور دا ایئر ٹائم وہ چیز بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی. اینڈ مسئلہ یہ کہ دیکھیں ہم لوگ لاؤڈ ہیں, وی آر مور اوورٹ یو کوڈ سے اس چیز کے بارے میں کہ ہم لوگ منہ پہ کہہ دیں گے, لیکن یہاں پہ جو چیز ہے وہ کوورٹ ہے, ہڈن ہے, اٹس دیر یہاں پہ زیادہ ہے مطلب, لیکن وہ سائلنٹ میسیجز ہیں. کیونکہ جو ماڈل ہے ٹی وی پہ ہر عورت سیم لگ رہی ہے, امریکن سوپ پہ ہر کیریکٹر ہے وہ سیم لگ رہا ہے. تو وہ لوگ آپ کو نا اپنے میڈیا کے تھرو میسیجز دے رہے ہیں جو زیادہ پاورفل ہیں. مطلب اگر آپ ان کا سوپس دیکھ رہے ہو, جیسے ٹین ایج پہ ہم لوگ فرینڈز ہم لوگ دیکھ رہے تھے, بفی دا ویمپائر سلیئر دیکھ رہے تھے, چارم دیکھ رہے تھے, تو اس پہ ہر باڈی امیج سیم تھی. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو میسج ہے وہ ڈائریکٹلی ٹی وی کے تھرو آپ کے مائنڈ پہ جا رہا ہے, وہ اسٹے کر رہا ہے. پاکستان میں وہ جو میسج ہے نا وہ اس سبٹل طریقے سے نہیں, وہ ایک دم آپ کے اوپر کوئی آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکتا ہے اٹھانے کے لیے, وہ دیا جا رہا ہے. تو یہ دو میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی جی. تو دونوں ملکوں میں ہے. بالکل. اچھا مہا, آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے پاکستان کے اندر تو ہر چیز, اگر کوئی کام یا کوئی کسی بھی شخص کا کوئی فیلئر ہے تو اس کو جو ہے, جیسے میں سوشلی فیلئر کی بات کری ہوں, کسی کی جیسے شادی نہیں ہو رہی ہے, یا جو سب سے بڑا ہمارا پاکستان کے اندر ایک اور سوشل ٹیبو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, اس طرح سے لڑکیوں کے اچھے رشتے نہیں مل رہے. تو ہر چیز کے اندر جو ایک بات فیمیلز کو سننے میں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ تم اپنا ویٹ لوز کر لو تو تمہیں نا فوراً تمہاری شادی ہو جائے گی. تمہاری شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ تم نے ویٹ لوز نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ایک ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں تو مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. پاکستان کے اندر تو سارا فوکس فزیکل زیادہ ہیلتھ کی طرف ہی رکھا جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ تو بالکل پاکستان کے اندر اس طریقے سے ہم نہ لوگ ڈپریشن کو کوئی نارمل سمجھتے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کوئی اسٹریس میں ہیں تو وہ آپ کو کہے گا ہاں یہ تو نارمل ہے میرے لیے. پاکستان کے اندر تو زیادہ آپ کو یہ بہت زیادہ کامن ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. تو اب دیکھیں کچھ سوشلی ایسے ایونٹس ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو شادی کی ایک ایگزامپل دی ہے, تو کیا یو کے میں آپ کو, کیا ابراڈ آپ کو اس طرح کے کوئی ٹرینڈز نظر آئے جس کے اندر کچھ کسی ایک ریچولس کو یا کچھ چیزوں کو یا کچھ کسٹمز کو لنک اپ کر دیا جائے باڈی امیج کے ساتھ یا باڈی شیپ کے ساتھ؟ مطلب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی شخص کتنا کمپیٹنٹ ہے, وہ کتنا اس کا کتنا اس لڑکی کا کتنا اچھا اخلاق ہے, یا ایون ان کیس
اب تو بوائز کے ساتھ بھی میلز میں بھی بیچاروں کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگ زیادہ اس کی باڈی امیج اور اس پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو سیم اس طرح کی چیز کیا ہمیں باہر یہ ایکسپیرینس آپ لوگ کرتے ہیں؟ آئی تھنک یہ آپ نے اٹس اے ویری ویری گڈ کوشچن. جیسے آپ نے یہ پٹ فارورڈ کیا, آپ نے کمپیریزن بنایا, آئی تھنک یہ مور دین ایکسیلنٹ ہے, بہت اچھے طریقے سے. اوکے, اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہہ رہا کہ میڈیا بہت پاورفل ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھے جائیں تو سب سے جو ہائیسٹ نمبر آف ایٹنگ ڈس آرڈر کیسز ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے. کیوں ہے؟ بیکاز یو نو پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے کہا, پاکستان میں بلنٹ آپ کے منہ پہ کہا جاتا ہے. اینڈ جیسے آپ نے شادی کی بات ایکسپلین کی ہے, میرے جو فرسٹ ایکسپیرینس جو ہارٹ بریکنگ اسٹوریز تھیں وہ پاکستان سے تھیں. مطلب بہت ایکسٹریملی سیڈ اسٹوریز تھیں لڑکیوں کی کہ جن کو پریشر کیا جا رہا تھا کہ آپ کو نا اس طریقے سے لگنا ہی لگنا ہے. اوکے, اب یو کے میں کیا تھا کہ یو کے میں یہ کلچر بنتا تھا, اگر آپ کالج میں جا رہے ہو یہ تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اندر ہی اندر نا فرینڈس کے بیچ میں, میننگ یو کے میں جو کیسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. وہ کیوں ہائی ہیں؟ اب اگر آپ کو کوئی بلنٹلی آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا, مطلب جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے, اگر نہیں کہا جا رہا تو کیوں اتنے کیسز ہائی ہیں؟ یو نو دیر از سم تھنگ دیر. تو یہاں پہ جو سب سے جو مین چیز تھی کہ میڈیا, میگزینس, ایوری تھنگ, وہاں پہ ایک ہی میسج آپ کو بار بار دیا جا رہا تھا کہ تھن از بیوٹیفل, تھن از ان, کہ آپ کو ایسے لگنا ہے. اوکے, وہاں پہ اگر جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اگر آپ ماڈلنگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سائز 0 ہونا پڑتا ہے, اور اب سائز 0 نہیں, اب ڈبل 0 بھی ہو گیا تھا. اوکے, ایک دم اگر ایک ملک میں اتنی زیادہ کیسز ہے تو ریزن کیا ہے؟ تو یہاں پہ بہت زیادہ جو چیز ہے وہ میڈیا کو بلیم کی گئی. لیکن آئی وڈ سے کہ یہاں پہ جو پاکستانی کلچر پہ یہ پریشر نہیں تھا لڑکیوں پہ کہ آپ کو تھن ہونا ہے یا آپ کو ان کو فورس کیا جا رہا ہے آپ ڈائٹ کریں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو سب کانشیسلی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو, ہر کوئی ایک ہی طرح نظر آ رہا ہے, ہر ماڈل کی ایک ہی باڈی امیج ہے, تو کہتے ہیں نا کہ وہ سب کانشیسلی لوگوں نے وہ چیزیں پک کر لی. پھر جب آپ کالج میں ہو, آپ کے فرینڈز ہیں وہ ایک ہی طریقے کا لباس پہن رہی ہیں, وہ ایک ہی طریقے کے لگنا چاہتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جیسے ہالی ووڈ میں کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں پہ ایک تیر چلاؤ گے نا ہالی ووڈ کے اندر بیورلی ہلز میں, تو آپ کو 10 عورتوں کو جو تیر ہٹ کرے گا وہ ایک ہی سائز کی ہیں, ایک ہی طریقے سے لگ رہی ہیں. تو یہ چیز آپ کو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ملے گی. لیکن اب گوئنگ بیک ٹو آور کنٹری, پاکستان کے بارے میں, تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں واقعی پاکستان میں یہ بہت زیادہ ان یور فیس ہے. مطلب یہ نہیں ہوا کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک لڑکی دیکھنے جا رہے ہو, مطلب آپ ایک نہیں, آپ 10 لڑکیوں کو ایک لڑکی میں دیکھنے جا رہے ہو. اب اس لڑکی کو سلم بھی ہونا ہے, اس کو خوبصورت بھی ہونا ہے. I mean, it's not real, you know, یہ real life اس نہیں کو ہے. پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے, اس کو جی جاب بھی کرنا چاہیے, اس کی جی فیملی جی بھی اچھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ and I think یہ unnecessary pressure آپ کی, دیکھو اسلام میں آپ کو پتا ہے flexibility ہے. Everybody knows یہ کہ the woman has to go through certain things. آپ کی باڈی ہے وہ پورا منتھ کانسٹنٹلی سیم نہیں رہتی, وہ چینجز کے تھرو جاتی ہے. When you become a mother, your body changes, yeah. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, مطلب یہ عورت کے اوپر فیزز آتے ہیں. I think this is absolutely, مجھے یہ چیز بالکل ہی اچھی لگی تھی. I think that's one thing مجھے نہیں اچھا لگا. میں نے کہا کہ کیوں, میں نے کہا میں کیوں یہ کپڑے پہنوں, یو نو یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے, اور یا میں کیوں I have to like wear short sleeves and I have to wear short قمیضیں. میں نے کہا میں comfortable نہیں ہوں, I don't want to wear that. میں نے پھر اس چیز کو بالکل ریفیوز کیا. پھر میں نے ایک چیز ڈیفینیٹلی کی تھی, میں نے کہا تھا دیکھو اگر ایکسیپٹ کرنا ہے نا, accept me for who I am. لیکن میں یہ چیزیں فالو, and I refused, مجھے یاد ہے میں نے years تک میں نے ریفیوز کیا ٹو بی لائک کہ یو نو یہ ایک فیشن آ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے, یا اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے تو آپ کو ریسپیکٹفل لگنا. ریسپیکٹفل کا مطلب کیا تھا, یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیوٹی پارلر, اپنے آپ کو یو نو ٹویک کرو. میں نے کہا میں نہیں کر رہی, میں نے کہا آئی ڈونٹ لائک اٹ, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. سو میں نے اس چیز کو ریفیوز کیا. اور جو پاکستان سے سسٹرز جو گرلز میرے پاس آ رہی تھیں, مطلب یو نو they were going through an emotional trauma, کیونکہ all of a sudden اب میں ان کو ایک امیج دی کہ آپ کو اس کی طرح لگنا ہے. اب انہوں نے وہ امیج کو وہ دیکھ رہی ہیں, اور جو کہتے ہیں نا وہ جو پاکستانی مارننگ شو ہوسٹس ہیں وہ کہتی ہیں جو گرومنگ ہو رہی ہے, یہ وہ بہت ان کا لائک آئی تھنک ون آف دا شو ہوسٹ از ندا یاسر, وہ کہتی ہیں اچھا گروم کیسے کیا جائے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو گروم کرنا ہے, مطلب کیا مطلب. اور یو کے میں گرومنگ از اے ویری بیڈ ورڈ, جہاں پہ گرومنگ پتہ کس کی جاتی ہے, ان لڑکیوں کی جن کو غلط طریقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
تو وہاں پہ پاکستان میں بہت لائک ندا یاسر ہمیشہ تھرو کر رہی ہوتی ہیں جی گرومنگ ہونی ہے. اینڈ آئی تھنک ہر شو از ناٹ اباؤٹ کیا کہتے ہیں وٹ ایور she displays, it's always کسی کا بھی ویٹ لوز ہوتا ہے نا اس کو وہ بلایا جاتا ہے, پھر پوچھا جاتا ہے جی آپ بتائیں آپ کون سی ڈائٹ یوز کر رہے ہیں, اچھا آپ چینج ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے گروم کیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سو اینڈ سو کیا, ہم پارلر میں گئے, اور وہ ہمیشہ یہی پورٹری کر رہی ہے کہ جی لڑکیوں کو گروم کرو, گرومنگ مسٹ ہے. And I'm thinking that's horrible, اب وہ بتا رہی ہے کہ یہ امیج ہے میڈیا میں لڑکی کی, آپ کو اس امیج میں فٹ ہونا ہے, اور امیج میں وہ کیا ہے کہ آپ کے ڈیزائنر کے کپڑے ہونے چاہیے, آپ کا میک اپ فل ہونا چاہیے, آپ کے بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, اینڈ آپ کو ڈیفینیٹلی ویٹ لوز کرنا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹس رانگ, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ان یور فیس. اور وہ کیا پھر وہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو دلہن کیسے بننا ہے, وہ بھی آپ کے منہ کے اوپر رکھا جاتا ہے. وہ پھر 10 ایوری ڈے وہاں پہ بیوٹیشین آئی ہوتی ہے, وہ 10 آپ کو, اور یقین کرے دیکھو میں یو کے میں رہتی ہوں, آف کورس یہ لوگ بتاتے کہتے ہیں ہماری مدر یہ پروگرام دیکھتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں پھر اپنی بیٹیوں سے کہ نو یو ہیو ٹو بی لائک دیٹ. اور پھر بائی دا وے وہ کوکنگ شو میں دکھایا جاتا ہے کہ جی لڑکیوں کو 10 ڈفرنٹ کھانے کیسے بنانے چاہیے, تو آپ کا گھر بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور پھر وہ ایوری سنگل سیلیبریٹی کا رائٹ ناؤ گھر, وہ مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, سیم لگ رہا ہے, اٹس آل وائٹ, پرسٹین وائٹ. اور پاکستان میں اتنی ڈسٹ ایشوز ہیں. اچھا پھر اس میں اٹس ناٹ لائک اے ہاؤس, اٹس لائک اے میوزیم, عجیب عجیب اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو مطلب ایکسٹریملی ہونا چاہیے. تو وہ لڑکیوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کا بھی, اور پھر ہاں آپ کو انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے. اٹس ناٹ پاسبل اگر آپ کا صبح آپ اٹھ رہے ہیں, آپ کیسے فل میک اپ کے ساتھ گھر کا کام اتنی گرمی میں کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو لک لائک وہ جو ماڈل کی جو بل بورڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے 24/7 اس لک کے ساتھ. اینڈ اٹس ہاربل, اٹس انہائیجینک, آپ کی اسکن کے لیے ہیلتھی نہیں ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہیلتھی نہیں ہے. دیٹس ناٹ اے وے لائف. بالکل مہا, میں اگلا کوشچن میں نے بلکہ آپ سے میڈیا کا انفلوئنس پہ ہی کرنا تھا, لیکن یو ہیو ریئلی کورڈ اٹ ویری ویل اس کے اندر اپنے پچھلے والے کوشچن میں ہی. اور بلکہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کروں گی کہ ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے ڈکٹیشن دی جا رہی ہے, اور گرومنگ کے نام کے اوپر یہاں پہ بہت سے گرومنگ اسکولز ہیں جو کہ بہت زیادہ فیسز لیتے ہیں, چارج کر رہے ہیں, اور بڑا اننیسیسری پریشر ہے ہماری پیرنٹس کے اوپر, ہماری فیمیلز کے اوپر, جو کہ ان اسکولس میں جاتی ہیں, کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں انہیں, اور وہاں پہ جو انہیں طور طریقے سکھائے جاتے ہیں. آئی ونڈر کہ ہمارے میڈیوکر کلاس میں, ہماری مڈل کلاس میں وہ والے طور طریقے یوزل نارمل روٹین کے اندر جو ہیں وہ کہیں پہ یوز ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ بالکل ہمارے لیے پاکستان کے لیے سوچنے کا ٹائم ہے. ہم بالکل بھی اس سارے ڈسکشن سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ کو ہیلدی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ضرور ویٹ لوز کرنا چاہیے, آپ کو ویٹ لوز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ہیلدی لگنا ہے. آپ کو ویٹ لوز اس وجہ سے نہیں کرنا کہ آپ کو کسی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا. آپ کو ویٹ لوز اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا. آپ کو ویٹ لوز اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ آپ کو ریلیجن نے کہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو, آپ نے اپنی زکات, جیسے باڈی کی بھی ایک زکات ہے, تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. آپ نے کسی سے ڈکٹیشن لینے کے لیے نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت 50 ملین لوگ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ سفرر ہیں, اور یہ میں ابھی انڈر ڈائگنوز بات کر رہی ہوں. اور ہر دوسرا بندہ جس سے آپ پوچھیں گے, چاہے وہ پتلا ہے, موٹا ہے, اس کو پتلے ہونے کی ہی ٹینشن ہے. یعنی لگتا ہے کہ پاکستان میں اور سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, مسائل ختم ہو چکے ہیں. اینڈ ایوری بڈی, اگر آپ دیکھیں تو سر جو ہائیسٹ سیل ریٹ ہے وہ آپ کے اینٹی اوبیسٹی ڈرگس کا ہے, یا ان تمام چیزوں کا ہے جس کے اوپر آپ لوگ جیسے فار ایگزامپل سلمنگ بیلٹس ہیں, یا شیپرز ہیں, یا کوئی آئلز ہیں, یعنی کہ ہر چیز یہ نئی کوئی بھی اگر چیز آ رہی ہے, لیکن اس سب کے باوجود پاکستان اوبیسٹی میں نمبر 9th پہ رینک کرتا ہے آؤٹ آف 188 کنٹریز. تو وہی بات ہے کہ اگر یہ سب کرنے کے باوجود, اتنا پریشر, اتنی مینٹل ہیلتھ لینے کے کو اپنی ڈسٹرب کرنے کے باوجود پھر بھی ہم وہاں پہ رینک کریں, تو اگر ہم ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں, سمپل ہیلدی لائف اسٹائل, فالوئنگ آور پروفٹ اینڈ جسٹ ڈوئنگ اٹ, کیونکہ آپ اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہیں, نہ کہ یہ کہ آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا کوئی اور بتا رہا ہے. تو بالکل میں نادیہ کی بات سے یہ چیز پہ ایگری کروں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں باہر, وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر فوکس کر رہی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ابھی تک کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. پھر ایک اور بہت پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بتانا اچھی بات ہے, لیکن جیسے نادیہ نے ابھی یہ بات کی کہ ہم لوگ بہت زیادہ بلنٹ ہیں,
ہمیں ہر بندے کو ہر بات منہ پہ کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی بری انٹینشنز نہ ہو, لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ کتنا ہرٹ ہو سکتا ہے, جو اگلا بندہ ہے, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کی بات کو اتنا پازیٹیولی لے گا, یا اس کے اوپر کتنا نیگیٹو امپیکٹ اس چیز کا آ سکتا ہے. اچھا نادیہ, ایک اور میں سیکنڈ لاسٹ آپ سے کوشچن اب جو کی طرف جا رہے ہیں ہم پروگرام کو اینڈ کرنے کے, تو میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی. اب دیکھیں بہت سی نا متس بنی ہوئی ہیں اب سوسائٹی کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈرز کو لے کے. جیسے بھی آپ نے ایک بات کی کہ پانی بھی پی لو تو تمہیں لگ جاتا ہے, یا ایک آپ اور متھ دیکھتے ہیں جو ابھی ہمیں جو بہت کامنلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پریگنینسی کے بعد آج کل ویمنس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے ٹو لوز ویٹ, اور وہ پہلے جیسا ہی ہونا چاہتی ہیں, ان کو کمپیریزنز اس کے لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے. یا ایک یہ بڑی عجیب و غریب متس ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کھا لیں اور اس کے بعد آپ وامٹ انڈیوس کروا دیں تاکہ آپ کو جو ہے آگے وہ نہ ہو, کوئی یعنی کہ کیلوریز نہ بڑھیں آپ کی. اچھا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو تیزی سے ٹرینڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سرجریز کا. لوگ اپنی بہت زیادہ جو ہے سرجریز کراتے ہیں پتلا ہونے کے لیے, یا ایون اب پاکستان کے اندر بھی بہت ایسا ٹرینڈ آ رہا ہے جس کے اندر وہ جیسے نوز کی شیپنگ ہے, بوٹاکس ہے, وائٹنگ کے ٹیکے لگوا رہے ہیں اسکن کے اوپر. دیکھیے آپ خود اپنی باڈی کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے, حالانکہ اللہ نے تو ہر انسان کو پرفیکٹ پیدا کیا, اور آپ خود اس کے ساتھ انٹرونشنز کر رہے ہیں. اور یہ پہلے تو یہ سیلیبریٹیز کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, لیکن اب ہم نارمل لوگوں کے اندر بھی, جو عام لوگ ہیں ان کی کمیونٹی کے اندر بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو کیا یو کے اندر بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ زیادہ سرجری کی طرف, بائیٹرک سرجریز کی طرف, یا گیسٹروپریسس کی طرف, یا لوگ یہ جو بوٹاکس ہیں یا وائٹنگ انجیکشنز ہیں یا جو اپنی شیپنگ کرا رہے ہیں, کیا آپ باقی کنٹریز میں یا یو کے میں بھی یہ چیز آپ دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ. مطلب اگر آپ دیکھیں نا یہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے, آفٹر آئل اینڈ آرمز, جو ہتھیار کے بعد جو تھرڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے وہ بیوٹی انڈسٹری ہے. اور یہاں پہ تو مطلب مائی گاڈ یہاں پہ تو ہر وقت اٹس ویری کامن جو کاسمیٹک پلاسٹک سرجری ہے. اب مجھے پتا ہے کہ ملیشیا واز ون آف دا فرسٹ مسلم کنٹریز جنہوں نے کہا تھا یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ مصور ہیں, جو انہوں نے آپ کا نیچرل میک اپ بنایا ہے, that's perfect. دیکھیں یو لو یور مدر, لیکن اگر اب میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی مم کو ان سے کیوں محبت کرتی ہیں, یو لو ہر بیکاز وہ اپنی مدر ہے. آپ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ میں اپنی مم سے اس لیے لو کرتی ہوں بیکاز ان کی باڈی امیج یہ ہے, وہ ان کے بال ایسے ہیں, وہ ہیں. یہ چیزیں تو ہمارے اندر آتی نہیں ہے نا. تو اب اگر میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں وی ہیو ٹو لو دا پرسن فار ہو دے آر. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. کہتے ہیں کہ جو سول ہے نا وہ سب سے خوبصورت چیز ہے. تو اگر آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, آپ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ فار دا ویری بیوٹیفل کریشن دے آر, میگنیفیسنٹ کریشن آف اللہ. اب جو باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیک ہے. کہتے ہیں کہ جو اصل ہوتی ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. آپ کتنی دیر تک فیک بن سکتے ہیں؟ تو آپ میں میرے ساتھ ٹھیک ہے, آپ اچھی بات کر رہی ہیں, اب آپ کا دل نہیں کر رہا. ہم لوگ 7 یہ جو فساد ہے یہ شاید 2 گھنٹوں تک کو 3, چوتھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں کا جو ریل کلر ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اب یہ چیزیں ٹیمپریری ہیں, یہ پرماننٹ نہیں ہے. اب یہ جو ونیئرز ہیں, یہ جو دانتوں کو ٹھیک کرنا, یقین کریں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیز دی ہے وہ قدرتی ہے. دیکھیں ہیئر ایکسٹینشنز کتنی کامن تھیں. مطلب ہیئر ایکسٹینشنز جب شروع ہوئی, ہر بندہ ہیئر ایکسٹینشنز یوز کر رہا تھا. اب وہی سیلیبریٹیز ہیں جیسے وکٹوریا بیکم ہے, شی از ٹو لو اٹ. آئی تھنک اس کے تقریباً میرے خیال میں 25-30 لاکھ تو اس کے چلے جاتے تھے ہیئر ایکسٹینشنز پہ, ان کو مینٹین کرنا. پھر اس نے ریئلائز کیا کہ فیک چیز ہے یہ. اب جو جتنی یہ جو سیلیبریٹیز اگر آپ یو کے میں دیکھیں آپ ان کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں. امریکہ میں ایک سیریل تھا بولڈ اینڈ بیوٹیفل, اس میں ایک ہنٹر ٹائلر تھی, ایکٹریس تھی, شی واز آئی تھنک ون آف دی موسٹ بیوٹیفل. اچھا پھر اس نے سوچا کہ نہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں, میں نے یہ بدلنا ہے وہ بدلنا ہے. اب ایک ایج ہے, کہتے ہیں نا کہ 2 چیزوں کا کوئی کیور نہیں ہے, موت کا اور اولڈ ایج کا. یہ چیزیں آپ نہیں روک سکتے. بڑھاپے نے آنا ہے, لیکن اب لوگ اس کو نا فریز کرنا چاہتے ہیں بیکاز واو دے آر ڈیسپریٹ. اب آپ کو لوگ 60s میں ہیں بٹ دے بہیو لائک دے آر ان دی 30s. وہ ٹین ایج کلر کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, اسی کی طرح چھلانگے مارے ہیں, اسی کی طرح بیہیویئرز ہیں جو کہ رائٹ نہیں ہے. یو کے میں واقعی یہ چیز بہت زیادہ, بیکاز میں اگر اب یہ یہاں پہ کہوں, مطلب یہاں پہ آپ چلے جائیں مالز میں, کنٹورنگ کے نام سے 1000 پروڈکٹس آپ کو ملتی ہیں.
रिंकल्स के, एंटी एजिंग की सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बालों के लिए प्रोडक्ट्स हैं, फिर यहाँ पे क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे क्लिनिक्स हैं, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल में आपकी बॉडी का कोई ऐसे अज़ा नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, हर चीज आपको ऑफर की जाती है कि बंदा पागल हो जाता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे आई थिंक इवन इन पाकिस्तान औरतों की बहुत ज्यादा जो चीजें हैं ना वो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड होता है। मतलब अब आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर आपने शादी पे जाना है, डेफिनेटली आपको ना है ब्यूटी पार्लर जाना है, वहां पे आपने एक सेटिंग में पार्टी मेकअप के ऊपर आप 9,000 लगा रही हो, 8,000 लगा रही हो है। और अगर आप क्या कहते हैं सस्ता भी करवा रही तो उससे आपकी स्किन का आपका सत्यानाश हो रहा है। एंड तो यहाँ पे इवन तो यहाँ पे भी मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री है कि इन चीजों पे आपको लगाना ही लगाना है, अगर आपने एक्सेप्टेड होना है तो लोग कर रही हैं। लेकिन आई थिंक डॉक्टर गोइंग बैक, मैं लास्ट कमेंट जरूर मैं करूंगी, आई थिंक ये जो हमारे पाकिस्तान में जो आई थिंक इग्नोरेंस है जो सेलिब्रिटीज की तरफ से भी है, बिकॉज इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एट द मोमेंट तो पाकिस्तान में अर्तुगल क्रेज आ रहा है, जो वो तुर्किश, वो आई थिंक दैट हैज स्मैश्ड एवरीथिंग तो इवन, लेकिन अब देखें ना कि जैसे एक मॉर्निंग होस्ट थी, उसकी किसी ने डाइट मेरे साथ शेयर की, तो वो रमजान में हर नेम इज सनम जान, वो एक मॉर्निंग शो होस्ट थी, एंड शी वेंट थ्रू द बॉडी शेमिंग कि जब उनका बेबी हुआ तो शी सेड कि शी यूज्ड टू हाइड इन द मॉर्निंग शो कि उनका फेस स्लिम आए। अब उन्होंने जो डाइट प्रमोट किया तो उनसे पूछा, वो कहती हैं कि जी ये मेरी हेल्थी डाइट है। डाइट क्या थी कि शी वाज़न्ट ईटिंग एनीथिंग, मतलब मेरे ख्याल में सहरी के वक्त वो शायद कोई फ्यू सिप्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई फॉरगॉट, बट इट्स ऑन हर यूट्यूब चैनल। एंड मैंने किसी से कहा, मैंने कहा लोग दिस इज वेरी अनहेल्थी, जैसे आपने कहा कि बैलेंस इज द की, ये अगर हम बैलेंस को मेंटेन रखें तो हम आगे जाएंगे। अब वो हैं शी इज प्रमोटिंग इट, उनको लग रहा है कि मैं ओ बाय द वे अगर वो अफ्तार करिए तो उस पे पता नहीं, I think she was, I don't know what she was having, but it was something so limited, so stupid, so क्या कहते हैं unhealthy, yeah. अब क्या होगा इस फैट डाइट से, वो शायद थोड़ा सा वजन लूज कर ले, लेकिन आई टेल यू शी विल गेन ऑल द वेट बैक इन नो टाइम, बिकॉज उनकी जो बॉडी है वो उसे चीट नहीं कर सकती, उनकी बॉडी मांगेगी प्रॉपर गजा, उनको वो देनी पड़ेगी, और जब वो अपनी बॉडी को देंगी ना तो उनकी बॉडी वो हर चीज स्टोर करना शुरू हो जाती है। So I think यहाँ पे पाकिस्तानी media has to be very, I've spoken about ये जो morning shows हैं, they're completely, from Nadia Khan to Nida Yasser, I think they should be completely banned, वो ये जो unhealthy चीजें वो promote कर रही हैं, and especially जिसमें बार बार beauticians को लेके आया जा रहा है, वो बार बार use कर रही हैं words grooming, मतलब what, आपकी जो बेटी है वो एक इज्जत वाली चीज है, आप उनको क्या पेडेस्टल के ऊपर बाहर रख रहे हैं। और शादी के दिन अगर एक दुल्हन बन रही है तो वो क्या दुनिया के लिए दुल्हन बन रही है, वो अपने हस्बैंड के लिए बन रही है, एक आपने शो पीस है वो सामने रख दिया है, हर बंदा उसको देख रहे हैं, दैट्स हॉरिबल। मतलब व्हाट इज इट, ये क्या चीज आप वहां पे सामने डिस्प्ले पे रख रहे हो। पहली बात है कि पूरी जिंदगी आप अपनी बेटियों को कवर रखते हो, प्रोटेक्टेड, एंड ऑन द डे ऑफ द वेडिंग आपकी वही बेटी जिसको शायद किसी ने देखा ही नहीं है, वो सजी सवरी पूरी दुनिया के लिए आपने डिस्प्ले पे रख दिया है, उसको फोर्स करके कि तुमने ये करना है वो करना है। आई थिंक इट्स नॉट राइट, इट्स, वी शुड बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हमको लेने चाहिए, आगे जाना चाहिए। एंड इट इज एज यू सेड कि यस ये कमेंट्स हॉरिबल हैं, एवरी सिंगल पर्सन शुड रिफ्रेन, मतलब 10 बार सोचो ये कमेंट पास करते हुए। हमारे मजहब में, दीन में हार्श वर्ड्स की कोई इजाजत नहीं है। आपकी जो स्पीच है वो आपका दिखाती है कि आप कैसे बंदे हो। वहां पे बैठ के किसी को डिस्कस करना, किसी की बेटी को, और स्पेशली घर में भी, तुम मोटी हो रही हो, नहीं, देखो अगर आपकी बेटी में वेट का इश्यू है ना तो आप हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाओ, हेल्थी तरीके से उसे डील करो। मतलब ये हॉरिबल कमेंट्स, एंड एक कमेंट आपको भी पता है कि आई थिंक हमारे मजहब में भी है कि इन चीजों का हिसाब किताब होता है कि अगर हम लोग हार्श इल वर्ड स्पीक करते हैं, they will be recorded in our book of deeds, जब हम अल्लाह ताला के आगे जाएंगे तो ये चीजें आगे आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए ऑनेस्टली मेरी जिंदगी में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग्स यही थी कि वो जो कमेंट्स थे। एंड अब वो लोग हैं, अब व्हेन आई गो बैक टू पाकिस्तान, दे आर फ्रेंड्स, और मैं आज तक उनको नहीं बता सकी कि देखिए आपके ये कमेंट्स थे which took me to my doom, तो yeah।
اچھا نادیہ، ایک بہت آپ نے اچھی بات کی کہ ہمیں ایک پروگریسو سوسائٹی بننا ہے اور ہمیں ہیلدی چیزوں کی طرف آنا ہے، اینڈ وی شوڈ ریفرین فرام سچ کامنٹس. اور ہم بالکل اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں کہ آپ لوگ ویٹ لاس کا اپنا جرنی نہ کریں یا آپ ہیلدی نہ ہو، لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو بیلنس کر کے چلیں، اور آپ یہ چیز صرف اپنی جی ذات کے لیے کریں، نہ کہ یہ کہ کسی سوشل پریشر میں، کسی پیئر انفلوئنس میں یا کسی اور چیز کی وجہ سے آپ کو اگر یہ چیز کرنا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے مت کریں پلیز، کیونکہ یہ زیادہ تر لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. نہیں. لاسٹ میں نادیہ، میں آپ سے ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی ایک کوشچن کے اوپر. میں آپ کا اوپینین لوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک خاتون وہاں پہ تشریف لے کے آئی، اور پھر وہ وہاں سے جب چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کامنٹ کیا، ان کے منہ سے کامنٹ نکل گیا کہ یہ کتنی چھوٹی تھی، اس کی ہائٹ کتنی کم تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور انہوں نے خفگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عائشہ، آج تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر میں یہ بات سمندر کے اندر پھینک دوں اور وہ اس کی گہرائی میں چلی جائے اور تو پورا سمندر بھی گندا ہو جائے تو اس بات کی گندگی کم نہ ہو. تو اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھیں اور اپنے نبی کو دیکھیں، ان کی یہ چیزوں کو دیکھیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے اٹھ کر کہاں آ گئے ہیں. ہم ارطغرل کو تو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، ارطغرل، اور وہ اب آپ دیکھیں اگر ارطغرل کو اگر آپ نے جیسے کوٹ کیا تو وہاں پہ وہ فل ڈریسز میں ہیں، دے آر دیئر سیلوز. لیکن کیا پاکستان میں اب وہ ہیروز نہیں ہیں؟ دے آر بین لو فار ہو دے آر. انہوں نے بیسیکلی پاکستان میں ان کو اس لیے پسند کیا جا رہا ہے، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا، انہوں نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاتھ کو کیسے فالو کیا. ان کو اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ وہ کن گھوڑوں پہ سوار ہیں یا انہوں نے کیا ڈریسز پہنے ہوئے ہیں. اگر ڈریسز دیکھیں تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک نارمل عام انسان دکھایا گیا اس پورے سیریز کے اندر. تو اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایز اے سوسائٹی کیوں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایز اٹ از کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے جیسے وہ ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیا ہم میں ایکسیپٹنس کی کمی ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو دیکھیے میں یہ آپ ہے آف کورس ہے. نہیں، اب obviously میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا اگر ہم ایک ایسے ڈرامے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اے نیشن، تو کیا ہم اپنے جی لوگوں کو نہیں کر سکتے؟ مسئلہ تو مائنڈ سیٹ کا دیکھیے ہے آپ نا. کی پوائنٹ یہ مائنڈ سیٹ کرو، آپ کی بالکل بات ایبسلیوٹلی. دیکھیں جب رشتے کے لیے لوگ جاتے ہیں پاکستان میں ہے تو یقین کریں آپ کو پتہ ہے، آپ زیادہ جانتی ہیں کہ جو ان کی لسٹ ہوتی ہے لڑکیوں کے بارے میں، دیٹس اے ہاربل تھنگ. اب جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سٹوری کوٹ کی، آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ سٹوری پتہ ہوگی، وہ جو ایک صحابی تھے جو اتنے اگلی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کوئی بھی دیکھتا، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ جھکے ہوئے تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ رو رہے تھے، وہ کہتے کہ مجھ سے کوئی بھی نہیں شادی کرے گا، بیکاز دس از ہاؤ آئی ایم. تو کہتے ہیں کہ ان کی جو گڈ ڈیڈز ہیں ان کا سب کچھ اتنا ہائی تھا کہ جب وہ اس دنیا سے گئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ وہ جنت میں ہے، بیکاز ان کا دل اتنا خوبصورت تھا. لیکن ان کا جو فزیکل جو ان کی فارم تھی وہ دیکھیں وہ اللہ نے بنائی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت خوبصورت بنایا. ان کے جو اندر تھا نا، ہی واز اے ویری کیا کہتے ہیں لائک اللہ کو وہ جو محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب صحابیوں میں سے تھے. لیکن اگر ان کو باہر سے ان کی فارم دیکھی جاتی، ان کے ساتھ کوئی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا بیکاز آف دیئر لکس، ان کی جو لکس تھی. لیکن وہ اندر سے کتنے خوبصورت تھے کسی کو نہیں پتا تھا. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں ڈسکرپشن ملتی نا سیدنا خدیجہ کی. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کے بال کیسے تھے، ان کی فارم کیسی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلتا ڈسکرپشن. ہمیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سیدنا فاطمہ and these are the most revered women of Islam. مطلب ہم کوئی بھی کسی سے بھی آپ بات کر لیں تو حضرت خدیجہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلم ورلڈ میں بھی how much she is respected. اب پاکستان میں جو مسئلہ آتا ہے کہ اب مطلب دیکھیں آپ ہیں جیسے آپ ہیں، آپ میرے ساتھ سیم نہیں ہیں. You can never be like me, I can never be like you. درخت ہے وہ گھاس سے نہیں ہے، گھاس ہے وہ درخت نہیں ہے. اب دونوں چیزوں کو پانی جاتا ہے، لیکن جو گھاس ہے وہ زمین پہ بلونگ کرتی ہے. نو میٹر آپ اس گھاس کو کتنا پانی دو، گھاس کو کتنا پانی دو، وہ ہمیشہ گھاس رہے گی. بڑی ہوگی آپ کو کٹ کرنا پڑتا ہے because it belongs on the floor. آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈفرنٹ ٹریٹس کے ساتھ بنایا ہے.
جو الحمدللہ یو نو دے آر بیوٹیفل، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. یہ آپ Exactly. جیسے ہو وہ پرفیکٹ ہے، جیسے میں ہوں میں ڈفرینٹ ہوں. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ کانفیڈینس اینڈ بیٹوں کو دینا چاہیے. بالکل نہیں کہ یو نو وہ جو اسپیشلی جو بالی ووڈ، مائی گاڈ یو نو وہ جو ان کے جو دس از ڈپریسڈ ایکٹرز ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے. ایون پاکستان میں ابھی یہ ماریا واسطی ریسنٹلی کیم آؤٹ، آمنہ حق نے اس کو کہا گیا تھا تم گیسٹرک سرجری کرو. شی یوزڈ ٹو بی اے ماڈل ان پاکستان اینڈ یقین کریں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ سرجری ریورس ہو گئی. اس کے اتنے برے کانسیکوینسز تھے. شی سیڈ شی واز پریشرڈ. اگر آپ پاکستان میں ایک فالو کرو پروگرام کراچی کے نام سے یوٹیوب پہ تھا، یقین کریں اس پہ ایک فورن جرنلسٹ پاکستان گیا and they were so proud, free Altaf, oh you know like ہم لوگ سب ڈرگس کر رہے تھے and یہ ہے وہ ہے. It was horrible. I didn't like that. میرے خیال میں اس میں ایک ہمائمہ ملک تھی and she's you know everybody's like پارٹی کر رہے ہیں. I mean there's a difference between like, humans and animals. This is the animal behavior. Humans کو dignified طریقے سے بنایا گیا ہے. you know exactly. یہ چیزیں اگر آپ پروموٹ کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ کو اس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہے، مطلب آپ کو یو نو بندروں کی طرح کودنا ناچنا یہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو نارمل لوگ ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ ایکچولی سوسائٹی کو فورس کرے ہو بدلنے کے لیے جو رائٹ نہیں ہے. اچھا مہا، بس میں جلدی سے آپ سے کوئکلی ایک کامنٹ لینا چاہوں گی اس پہ کہ جیسے فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹیٹوئنگ کرانا اسلام کے اندر منع ہے. جیسے اگر آپ کوئی وگز وغیرہ لگاتے ہیں تو وضو نہیں ہو سکتا، اسے پانی کیونکہ نہیں جاتا اور اس طرح سے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہم جہاں پہ اور سوشل میڈیا پہ یا اور چیزیں تو ہم بڑی کوئکلی آگے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا وجہ ہے کہ ہم یہ والی چیزیں جو ہیں ہم پروموٹ نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم نے ابھی تک، جیسے اگر ایون دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے کہ پیرسنگ کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، تو کس طریقے سے آپ اپنی پوری باڈی امیج کو چینج کر رہے ہو. تو یہ بھی اور جیسے قرآن کی آیت ہے اور بے شک اللہ نے تمہیں بہترین حالت میں پیدا کیا، بہترین شکل کے ساتھ پیدا کیا. تو مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ایز اے مسلم ورلڈ ہم ایز اے مسلمز ہم کیوں اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس نہیں کرتے؟ دیکھیں اس لیے کیونکہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے یہ ورلڈ کی 3rd لارجسٹ انڈسٹری ہے. اب دیکھیں جب افغانستان میں جب 9/11 کے بعد اٹیک ہوا تھا تو یو نو جو وار کلائمیٹ ہے وہاں پہ پیدا کیا گیا تھا، تو all of a sudden یو نو امریکہ سے کچھ لوگ اٹھے کہتے ہیں ہم پیس اسپریڈ کریں گے. تو آئی تھنک لوریل برانڈ تھا جنہوں نے جہاز کے تھرو میک اپ پروڈکٹس ڈراپ کیے تھے وومن کو لبریٹ کرنے کے لیے، یو نو جہازوں سے جو لپسٹکس ہیں کہ یہ ہم عورتوں کو دیں گے اور یہ لبریٹ ہو جائیں گی. یہ تو اب دیکھیں کہ یہ جو 3rd لارجسٹ انڈسٹری ہے اٹس میکنگ دا منی. اب پاکستان میں اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ سلونز ہیں، یہ جتنی چیزیں کھلی ہیں دے میک دا منی ڈاکٹر. اب وہ لوگ یہ بند کریں گے نہیں، وہ اس چیز کو پروموٹ کریں گے. جو عورتیں ہیں I mean, وہ تو یو نو ناٹ ایون وومن، آج کل تو میرے خیال میں پاکستان میں مرد کے بھی سلونز کھل گئے ہیں، مرد کی بھی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب اگر آپ پاکستانی ڈراماز دیکھو اس میں مرد مینیکیورڈ ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مطلب ان کے بھی فیشیلز ہو رہے ہیں. سو دیکھیں بیکاز اٹ میکس دا منی. اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ پیسہ، ٹوبیکو انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں وہ کتنی، اور الکوہول انڈسٹری، مطلب ایوری باڈی نوز کہ کوئی بندہ ایک سپ کے اوپر رکتا نہیں ہے، پاگل ہو جاتے. یو کے میں مطلب بارز کلبز ہر جگہ. یہاں پہ جب کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہوا لوگ پاگل ہو گئے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ کیا کریں، مطلب یو نو. تو یہ چیزیں یہ منی میکنگ انڈسٹریز ہیں. اب جو کمپنیاں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جب وہ امریکہ میں شروع ہوا تھا پروگرام امریکاز نیکسٹ ٹاپ ماڈل، پھر وہ شروع ہوا برٹن میں، برٹن کی نیکسٹ، اور انڈیا میں، پھر پاکستان میں شروع ہوا یہ. اور اس کو فورن برانڈز ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یو نو. یہ بیوٹی انڈسٹری ہے، اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. مطلب اگر کوئی آواز اٹھانا ہے وہ اسپانسرشپ کٹ جائے گا. یہ اب جو اگر آپ دیکھیں پاکستانی جو یہ جو مارننگ شوز ہیں ان کی جتنی ایڈورٹسمنٹ ہے، یہ میرے خیال میں 70 تو اس میں بیوٹی ہیں. جو ایڈورٹسمنٹ ہے فیئر اینڈ لولی ہو گیا، یہ کریم ہو گئی، وہ کریم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سو دس از ہاؤ دے میک دا منی. اور یہ کبھی کہتے نہیں کہ جو کموڈیٹی چیز ہے، یہ جو کیپٹلسٹ چیز ہے، اس کے خلاف کبھی لوگ کیا کہتے ہیں آواز نہیں اٹھائیں گے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ جو پیئرسنگ ہے یہ واقعی یہ ہر یو نو اٹس ناٹ رائٹ. اس میں کیا کہتے ہیں جو اگر آپ کا مطلب ٹھیک ہے، یو نو نو بڈی سیز کہ آپ کو میک اپ نہیں پہننا چاہیے، بٹ یو نو دیر آر ویز میک اپ کیسے آپ کو کرنا چاہیے، بٹ ناٹ کہ یو نو آپ کہ یو نو یو کمپلیٹلی کہ آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہو، رائٹ.
کہ مطلب آپ کی اسکن وہ آپ کو ڈیمیج کریے, آپ اس ایکسٹریم لیول پہ چلے جاؤ, تو ایکسٹریم کہیں پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. Exactly. ہمارا میسج آپ لوگوں کو یہی ہے کہ کائنڈلی ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ خوبصورت نہ لگیں, آپ بالکل خوبصورت لگیں, اور آپ جو بھی میک اپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن پلیز اپنے آپ کو اوور پریشر مت کریں. صرف اس وجہ سے مت میک اپ کریں بیکاز یو وانٹ ٹو بی لائک سم ون. جسٹ ڈو اٹ بیکاز یو وانٹ ٹو لک نائس اور یو وانٹ ٹو لک کیوٹ, اور جو بھی آپ کا ایک اپنا ہے, لیکن کوئی امیج بنا کے مت کریں کہ اس کے لیے آپ ایک اندھی تقلید کریں. اور سیکنڈ کہ آپ آرگینک چیزوں کے اوپر زیادہ یوز کریں, آپ آرگینک پروڈکٹس کو یوز کریں اپنی اسکن کے لیے, نہ کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پش کریں ان تمام پروڈکٹس کے لیے جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہیں, جو بہت جن کو, اور صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی پیئرس میں کوئی وہ چیز استعمال کر رہا ہے اور آپ کو بھی استعمال کرنا ہے ایز اے اسٹیٹس سمبل. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے نکالیں, بیکاز یہ مینٹل بیریئرز صرف آپ ہی خود اپنے لیے توڑ سکتے ہیں. ٹرسٹ می, یہ کوئی اور آ کے آپ کا مینٹل بیریئر نہیں توڑ سکتا. لوگ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لوگ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن مینٹل بیریئر سے نو ٹو آل دیز تھنگز یہ آپ نے کرنا ہے, یا یہ ماڈریشن کا کانسیپٹ آپ نے اپنے لیے لے کے آنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ نادیہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا, اور ہم نے ایک کمپیرزن بھی لوگوں کے سامنے رکھا. ہم آپ کو اپنے شو کے اندر بلاتے رہیں گے اور آپ سے اور بہت سی چیزیں اسلام کے پرسپیکٹو میں, مسلم ورلڈ کے, اور وہ بھی ہم اپنے اگلے شوز میں جو آپ کام کری ہیں ہم وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے اپنے آڈینس کے ساتھ. اور اینڈ پہ جاتے جاتے ہم لوگوں کا آپ کو صرف ایک میسج ہے, پلیز be yourself, get real, and say no to all these unhealthy habits. Thank you very much and Assalamu alaikum.